अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल वो एक ऐसा शजर हो बाय फरहत इश्तियाक। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो नॉवेल आप सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 2। सोते हुए आयला को याद आया। लैला इसकी चचाजाद बहन और बेहतरीन दोस्त थी, जिसकी पुरजोर दावत पर इन दिनों कीनिया आई हुई थी। चचा मियाँ शुरू से ही नैरोबी में मुकीम थे। लैला इनकी इकलौती और लाडली बेटी थी। बेटी भी क्या थी, चचा मियाँ के बकौल लैला तो मेरा बेटा है। वो थी भी टॉम बॉय टाइप, मस्त मलंग और अपने आप से लापरवाह, बहुत ज़हीन, बहुत पढ़ाकू और साथ ही साथ एडवेंचर्स की अजहद शौकीन। इसके नज़दीक ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी ही नहीं थी जिसमें एडवेंचर्स ना हो, कोई थ्रिल और तेज़ रफ्तारी ना हो। वो अपनी इस तबीयत के बायस घोड़े से लेकर जहाज़ तक सब कुछ चला लेती थी। सिर्फ़ एक चची जान के अलावा इसकी इन हरकतों से हर कोई खुश रहता था। चची जान इसके मर्दमार अंदाज और इसकी बेतुकी हरकतों से हर वक्त शाकी रहती थी, बल्कि उठते बैठते इसे आयला की मिसालें देती थीं। अरे लड़कियों को लड़कियों वाले काम करने चाहिए। ये देखो आयला कितनी अच्छी कुकिंग करती है, कितना आहिस्ता बोलती है, तुम्हारी तरह कान में सूर इसराफिल नहीं फूंकती। और देखो ज़रा इसके अंदाज में कितना धीमापन और शाइस्तगी है, मगर वो लैला ही क्या जिस पर कोई बात असर कर जाए। चची जान की तमाम डांट फटकार वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। दोनों की शख्सियतों में मौजूद इतना तज़ाद के बावजूद वो दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्तें थीं, मगर वो लैला ही क्या जिस पर कोई बात असर कर जाए। चची जान की तमाम डांट फटकार वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। दोनों की शख्सियत में मौजूद इतने वाज़ेह तज़ाद के बावजूद वो दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्तें थीं। हर साल छुट्टियों में वो लोग पाकिस्तान आते तो वो दोनों साल भर की जमाशुदा तमाम बातें एक दूसरे से करने बैठ जाती। सारे ख़ानदान में इनकी दोस्ती को हैरत से देखा जाता। कहाँ लैला जीन्स के ऊपर ढीली ढाली टी शर्ट या कुर्ता पहनकर ऊपर से स्कार्फ गले में लेने वाली मनचली और मुँह फट किस्म की लड़की, और कहाँ आयला शलवार कमीज़ के ऊपर लंबा 2 गज़ का दुपट्टा खूब फैलाकर ओढ़ने वाली खामोश तबाह और संजीदा सी लड़की। सबकी हैरत से कता नज़र वो बचपन से लेकर आज तक बेस्ट फ्रेंड्स थीं। पिछले साल जब लैला छुट्टियों में कराची रहकर गई तो जाते हुए कह गई कि अब अगले साल तुम कीनिया आओगी। ये कोई इंसाफ नहीं है कि हमेशा मैं ही आऊँ। अब जबकि वो पढ़ाई से भी फारिग हो गई थी, लैला हर दूसरे रोज़ फ़ोन खड़काती और इसे आने के लिए उकसाती। वो तो खैर से जाने के लिए बहुत बुरी तरह बेचैन थी, मगर असल मसला तो इजाज़त मिलने का था। अब वो तो खैर मान जाते, मगर असल मसला अम्मी और भाभी को मनाने का था, जिनके ख्याल से इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। हमारे घर में अफराद ही कितने हैं, अगर तुम भी चली गई तो मुझे और अम्मी को तो ये घर खाने को दौड़ेगा। भाभी शाही फरमान जारी फरमाती, जिसकी अम्मी मुकम्मल तायद फरमाती और वह जल कलस कर रह जाती। मुकदमा अब्बू और भैया की अदालत में जाने से पहले ही खारिज कर दिया जाता। लैला के मुसलसल इसरार से तंग आकर उसे तमाम सूरत हाल बताई और कहा कि अगर वो कुछ हल निकाल सकती है तो निकाल ले, वरना चुपचाप बैठ जाए। दिल तो ख़ुद भी इसका बहुत चाह रहा था जाने को, मगर क्या करती। मेरे इकलौते चचा, और मैंने आज तक उनका घर भी नहीं देखा। वो ख़ुद अपने आप से अफसोस करती। लैला भी अपने वक्त की एक ही थी। पता नहीं उसने किस तरह और किन अल्फाज में चचा मियाँ को तमाम दास्तान सुनाई कि उन्होंने कराची फ़ोन किया और अम्मी अब्बू से बात करके कहा इन्हें आयला बहुत याद आ रही है, लिहाजा इसे फ़ौरन नैरोबी भेज दिया जाए। टिकट इसका वो पहले ही कंफर्म करवा चुके थे, जो शायद कल परसों तक उनको मिल भी जाता। चची और चचा की ख्वाहिश के आगे तो कोई इनकार नहीं कर सकता था। चुनाचा वो जो अब तक अपने वहाँ जाने पर फातिहा भी पढ़ चुकी थी, एकदम खुश हो उठी। नैरोबी पहुँचने पर चची, अम्मी और चचा जान और सबसे बढ़ के लैला ने इसका वालहाना इस्तकबाल किया। लैला ने एक अच्छे मेज़बान होने का हक़ पूरी तरह अदा किया और 1 माह के दौरान इसे भरपूर कंपनी फ़राहम की। इनकी हर आउटिंग पर दानिश भी ज़रूर होता। लैला को तो लगता खाना भी दानिश के बगैर लैला का हज़म नहीं होता।
دانی ہم لوگ فلاں پارک جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ دانی ہم چائنیز جا رہے ہیں، تم بھی ہمیں جوائن کر لو۔ اور دانش حکم کا غلام اپنے مریضوں کو چھوڑ چھاڑ کر فوراً حاضر ہو جاتا۔ لیلا کا دانش کے ساتھ پچھلے سال نکاح ہوا تھا۔ رخصتی یوں نہیں ہوئی کہ دونوں فریق ابھی اس لیے آمادہ نہیں تھے۔ لیلا صاحبہ اپنا MS کرنے میں مصروف تھی اور دانش اپنا ذاتی ہاسپٹل اسٹیبلش کر رہا تھا۔ چچی کی طرح دانش کی فیملی بھی شروع سے ہی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پلا اور بڑھا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور دونوں میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کبھی کبھار تو ان دونوں کی اتنی زیادہ ہم آہنگی آئلہ کو حیران کر دیتی۔ زندگی کے ہر معاملے میں دونوں کی پسند ناپسند سب کچھ ایک جیسا تھا۔ دونوں کو ایک سا موسم، ایک ہی رنگ، ایک ہی جیسا میوزک، ایک ہی جیسا لباس، ایک جیسی کتابیں، ایک جیسی فلمیں اور ایک جیسا کھانا پسند تھا۔ شروع میں تو آئلہ کو ان دونوں کے ساتھ گھومنا پھرنا عجیب لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ان دونوں کے بیچ خواہ خواہ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے وہ دونوں بیچارے کبھی کسی کتاب پر، کبھی کسی فلم پر یا کسی اور جنرل ٹاپک پر ڈسکشن کرتے رہتے۔ مگر جلد ہی اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی دانش کوئی رومانوی جملے بولتا اور نہ وہ شرم سے سرخ پڑتی۔ اتنا نرالا کپل آئلہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں، کہ آخر وہ لیلا کی بچپن کی سہیلی تھی، مگر شاید ان لوگوں کی محبت کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر اس طرح جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔ لیلا انوائرمنٹل سائنسز میں MS کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ اپنی تھیسس میں مصروف تھی۔ اپنی مصروفیت کے باوجود وہ آئلہ کو ٹائم دینا نہ بھولتی۔ اس کی تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیات کا تحفظ۔ وہ اپنی بے چین طبیعت کے عین مطابق اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا اور چچی جان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ اس کے اوپر خوب چیختی چلاتی تھیں۔ اسے اور اس کے خپتی پروفیسرز کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آئلہ کو بھی نصیحت کی تھی، بیٹا تم بھی اس سے ذرا دور ہی رہا کرو، کہیں تمہارے اوپر بھی اس کا سایہ نہ پڑ جائے۔ جبکہ لیلا اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں بھی زبردست ٹھنی ہوئی تھی اور آئلہ بیچاری پریشان کہ کس کی حمایت کرے، کس کی مخالفت کرے، جبکہ دونوں فریق اسے اپنا حلیف سمجھتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ اسی کے سامنے ہلکا کرتے تھے۔ چچا میاں خاموش تماشائی کہ بیٹی کی ذرا سی حمایت کرنے پر چچی جان نے ان کو خوب کھری سنائی تھی۔ آپ تو رہنے ہی دیں، آپ ہی کی شے پہ یہ اتنا الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہے، آخر یہ کیا کرے گی؟ اس کی ساس اس بات پر اسے میڈل نہیں دے گی کہ میری بہو گھوڑا بہت عمدہ دوڑاتی ہے یا میری بہو دونوں ہاتھ چھوڑ کر سائیکلنگ بہت اچھی کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا ہی کون ہے؟ اور چچا میاں بیچارے اس دن سے بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ نہ بولے۔ جب منت، سماجت، پیار، محبت، یہاں تک کہ ہمدردی بھی ہر پر ناکام ہو گیا تو آخر میں لیلا نے بھوک ہڑتال کر کے کمرے میں بند ہو گئی۔ پہلے دن تو چچی جان نے کچھ خاص پرواہ نہ کی، مگر دوسرے روز وہ فکر مند ہوئی۔ مگر لیلا بھی اپنی ضد کی پکی، اس وقت تک کمرے سے باہر نہ نکلی جب تک چچی نے اسے اجازت نہ دے دی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہ خوشی خوشی کمرے سے نکل کر چچی جان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب چچی جان بیٹی کے ہاتھوں اپنی شکست پر کچھ منہ پھلائے بیٹھی رہیں، پھر اس تمام قصے میں لیلا نے ایک نیا جھگڑا نکالا۔ آئلہ بھی میرے ساتھ چلے گی۔ چچی جان جو اسے ہی بمشکل اجازت دے رہی تھی کہ ابھی تک خوش نہ تھیں، یہ بات سن کر اور ناراض ہو گئی۔ اوفو ممی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ناراضگی بالکل فضول ہے۔ میں کوئی تفریح کرنے نہیں جا رہی، بلکہ میں تو اپنا ریسرچ جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے، اور میں گھر بیٹھے بیٹھے خالی کتابیں پڑھ کر اور دوسروں کی سنی سنائی کہانیاں لکھ کر اپنا تھیسس کمپلیٹ نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ ورک کرنا ہے، اور ریسرچ کا مطلب یہی ہے کہ میں کسی جنگل کا قریب سے مشاہدہ کروں، دیکھوں کہ کس طرح ہم انسانوں کی لاپرواہی کے نتیجے میں جنگل تباہ ہو رہے ہیں اور جنگلی حیات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور سنجیدہ موضوع ہے، اور میرے پروجیکٹ ایڈوائزر
کا خیال ہے کہ ہم اتنے اہم اور سیریس سبجیکٹ پر مجھ سے بہتر کوئی ریسرچ نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیں، میری کی ہوئی ریسرچ اور میری تیار کردہ رپورٹ کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے آپ کو اتنی ذہین اور ٹیلنٹڈ بیٹی سے نوازا ہے، اور ایک آپ ہیں کہ ہر وقت مجھ سے بدگمان اور ناراض رہتی ہیں۔ اور جہاں تک آئلہ کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں تو 2 دن تک وہاں اپنا ریسرچ ورک کرتی رہوں گی۔ اس کو بھی اس بہانے کچھ تفریح ہو جائے گی، اور یہ اور دانش گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی تو پوری دنیا میں شہرت ہے، کیا حرج ہے کہ اگر یہ بھی میرے ساتھ چلی جائے گی اور اپنی آنکھوں سے ان تمام جگہوں کو دیکھ لے گی۔ لیلا کے تفصیلی خطاب سے وہ متاثر ہوئی تھیں یا نہیں، مگر انہیں اجازت بہرحال دینی پڑی تھی کہ لیلا کے ساتھ دانش بھی انہیں قائل کرنے کے لیے چلا آیا تھا، اور ان کے تمام خدشات کو بے بنیاد قرار دیتا ہوا اس بات پر مصر تھا کہ انہیں لیلا کو بغیر کسی فکر اور پریشانی کے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ خود بھی ساتھ ہوگا۔ اور یہ کہ وہ کسی خوفناک قسم کے جنگل کا دورہ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں خرگوش، جنگلی بلیوں، چوہوں، بٹیروں اور پرندوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ہرن ہی ہوں گے، اور یہ کہ وہاں ان لوگوں کو ہر قسم کی گائیڈنس فراہم کرنے کے لیے دانش کا جو کہ دوست ہے وہی فارسٹ آفیسر بھی موجود ہوگا، اور اسی کے ریسٹ ہاؤس میں یہ لوگ ٹھہریں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھیں؟ لہٰذا چہرے سے ناراضگی کے تمام آثار مٹا کر انہوں نے آئلہ اور لیلا کو بخوشی دانش کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی لیلا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، مگر چچی جان کے خوف کے باعث اپنے شوق کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے بیگ میں 2 عدد جوڑے، ایک سویٹر، ایک شال رکھا اور خوشی خوشی اپنا سامان پیک کیا۔ سرے شام ہی وہ لوگ گھر سے روانہ ہو گئے۔ دانش اور لیلا اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے، جبکہ وہ پچھلی نشست پر بیٹھی ان لوگوں کے ساتھ گفتگو میں شریک تھی۔ لیلا سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی جو جنگلوں کو اجاڑ کر قدرت کے نظام میں خلل ڈالنے کی بیہودہ کوشش کر رہے تھے۔ اس کا سب بس چلتا تو وہ تمام شکاریوں اور تمام لکڑیوں کے سوداگروں کو سرے عام پھانسی دلوا دیتی۔ سوچو ذرا، صرف اپنے شوق کی خاطر یا چند روپوں کے لالچ میں ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ جنگل نہیں رہیں گے تو آلودگی کا کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی تو اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اور جنگل بنے کس سے ہیں؟ ظاہر ہے درخت، پہاڑ اور جانور مل کر ہی جنگل بناتے ہیں۔ ہم شاید اپنے بچوں کو یہ بتایا کریں گے کہ بیٹا، ہمارے زمانے میں ایک جانور تھا جسے پانڈا کہتے تھے، یا ایک جانور ہوتا تھا جو چیتا کہلاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم لوگ ڈائناسورس کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اسے آج کل جنگلوں اور جنگلی جانوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات کرنا اچھا ہی نہیں لگتا تھا، اور دانش اس کے من پسند موضوع پر پتہ نہیں اس کا دل رکھنے کے لیے یا حقیقتاً بڑی دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ پوری رات وہ لوگ سفر کرتے رہے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیند پوری کر چکی تھی، اور اب تازہ دم ہو کر ان دونوں کے ساتھ شریک گفتگو ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو کر اپنی نیند پوری کر چکی تھی، اب تازہ دم ہو کر ان دونوں کے ساتھ شریک گفتگو ہو گئی تھی۔ لیلا کی کسی بات پر بے ساختہ کہا لگاتے ہوئے اچانک اسے لگا جیسے گاڑی پوری طاقت کے ساتھ کسی چیز سے ٹکرائی ہے۔ لیلا اور اس کے منہ سے بے اختیار بلند و بالا چیخ نکلی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ لوگ سنبھلتے، گاڑی نے 2-4 کلابازیاں کھائیں تھیں۔ ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گاڑی کے کلابازی کھانے کے نتیجے میں اس کی طرف کا دروازہ ایک دم کھل گیا تھا، اور گاڑی نے جب کلابازی کھائی تو وہ کسی فٹ بال کی طرح اچھل کر گاڑی سے زمین پر جا گری، جبکہ گاڑی مسلسل لڑکتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری منظر اس نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ گاڑی کسی کھلونے کی طرح لڑکتی ہوئی سامنے موجود کھائی میں جا گری تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا، اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسے ہوش آیا تو کتنی ہی دیر وہ یوں ہی پتھریلی زمین پر پڑی رہی۔ اس کے سر کے عین اوپر
سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کس کی دعائیں لگی تھیں یا کوئی معجزہ رونما ہوا تھا کہ وہ اتنی بری طرح گاڑی میں سے اچھل کر گرنے کے باوجود اسے کوئی بہت شدید قسم کی چوٹیں نہیں آئی تھیں، صرف کوہنیاں تھوڑی سی چھل گئی تھیں جن سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، اور گھٹنے معمولی زخمی ہوئے تھے۔ وہ اپنی ان سوچوں کو نظر انداز کرتی بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئی جہاں اس نے گاڑی کو گرتے دیکھا تھا۔ نیچے جھک کر دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھائی تو اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ گہری تھی۔ اچھی طرح نظریں دوڑانے کے باوجود اسے نہ تو گاڑی ہی کے کوئی آثار نظر آئے اور نہ ہی ان دونوں کا کوئی سراغ ملا۔ اسے بڑی فکر مندی کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود اس وقت کہاں موجود ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہاں سے واپسی کا راستہ کیسے ملے گا۔ ان تمام سوالات کا ذہن میں آنا تھا۔ وہ ان لوگوں کو بھول بھال اپنی فکر میں لگ گئی۔ 1 مہینے میں تو وہ نیروبی سے درست طور پر آگاہ نہ ہو پائی تھی، تو یہاں اس انجان جگہ خود کو پا کر اس کا فکر مند ہو جانا لازمی تھا۔ وہ کسی بھی طرح شہری آبادی سے آس پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت تمام رات سفر کرنے کے بعد کس شہر یا کس قصبے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یوں ہی اٹکل سے وہ چلتی رہی۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، کوئی راستہ سجھائی ہی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ شام کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ بری طرح بے بس سی ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی تمام زندگی اس جنگل میں بھٹکتی رہے گی اور اسے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، شاید اب بھی وہ گھر والوں سے نہ مل پائے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس ویران جنگل میں جہاں آدم تھا نہ آدم زاد۔ اسے یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں رات گزارے گی، رات پا لینا، مگر اس کے علاوہ میری کسی چیز کو نہ چھیڑنا۔